बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सना इस्लामिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और साथ ही माहीन फातिमा कुरान एकेडमी में खुश आमदीद। तो मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने सूरत अल कसस की आयात का तर्जमा तफसीर तशरीह रखूंगी। तो इसके साथ ही हम एक वाक़े की तरफ जाएंगे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। उस किस्से को हम जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हम किस्सा आखिर में बयान करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। सबसे पहले हम आयात के शान नज़ूल की तरफ चलते हैं। जो मेरा तरीका कार रहा है वो यही है कि पहले सूरत का आयात का शान नज़ूल बयान किया जाए कि आखिर ये सूरत क्यों नाजिल हुई, क्या वजह थी इस सूरत के नाजिल होने की। तो आइए हम आगाज करते हैं। सबसे पहले हम सूरत के शान नज़ूल को जान लेते हैं। इस सूरत का नाम सूरत अल कसस है। मैं आपको सूरत का तारुफ करवाती चलूं तो ये कुरान मजीद की 28वीं सूरत है, सूरत नंबर 28। इसके अंदर 88 आयात हैं। अगर हम इस सूरत की नौइयत की बात करें तो ये मक्की सूरत है। इसका मरकजी मौजू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, फिरौन का जुल्म, अल्लाह की मदद और हक की फतह है। मक्का मुकर्रमा में ये शान नज़ूल है। मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को कुफ्फारे मक्का की तरफ से सख्त मुखालिफत और जुल्म का सामना था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या बयान करके एक बड़ी हकीकत वाज़े फरमाई। जालिम कितना ही ताकतवर हो, अल्लाह ताला आखिरकार मजलूम और हक वालों की मदद करता है। तो फिरौन के पास हुकूमत, फौज और ताकत थी, जबकि बनी इसराइल कमजोर थे। फिरौन बनी इसराइल के बेटों को कत्ल कर देता था। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को, बनी इसराइल को महफूज रखा। मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। यही मजमून मक्का के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी तसल्ली और उम्मीद था कि कुफ्फारे मक्का की ताकत हमेशा कायम नहीं रहेगी। तो अगर हम ताल्लुक की बात करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का मक्की मुसलमानों से ताल्लुक था। क्या ताल्लुक था? सूरत कसस में अल्लाह फरमाते हैं इब्तदाई आयात में, वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करे जो जमीन में कमजोर कर दिए गए थे, और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हें वारिस बनाएं। ये आयत सूरत के बुनियादी पैगाम को वाजे करती है। अल्लाह ताला कमजोर समझे जाने वाले अहले हक को भी ताकत और इज्जत अता फरमा सकता है। तो अब हम इन आयात के तर्जमा की तरफ चलते हैं। यहां तक तो शान नजूल था। ये मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर, जो मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हैं, उनके अंदर मैं बता चुकी हूं कि हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ जिनका कोई मानी या मतलब वाजे ना हो। तो हरूफ मुक़त्तआत का नाज़रीन मैं आप लोगों की इल्म के लिए, तालीम के लिए मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हरूफ मुक़त्तआत, इनका जो भी मतलब है, जो भी इन आयात का तर्जमा है, जो भी इसकी तफसीर है, जो भी इन अल्फाज के मानी मतलब हैं, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। और हम मुसलमानों का, मुसलमान होने के नाते इन पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह इन लफ्जों से तेरा जो भी मतलब है वो हक है, वो सच है, वो बरहक है, हम मानते हैं इसको।
ہم ایمان لاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات ہیں، الکتاب کتاب، المبین روشن کی، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان فرماتے ہیں، کوئی عام کتاب نہیں بلکہ کتاب المبین ہے۔ مبین کے اندر دو خوبصورت مفہوم آتے ہیں۔ یہ کتاب حق کو واضح کرنے والی ہے، اس کی آیات حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرتی ہیں، یعنی آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہونے والا ہے وہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ اس کے اندر ایمان، صبر، ظلم کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے سبق موجود ہیں۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس، نتلو علیکا من نبأ موسیٰ، نتلو ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں یا ہم سناتے ہیں، علیکا آپ پر یا آپ کو، من نبأ خبر میں سے، موسیٰ علیہ السلام کی، وفرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون ایک قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ اس میں بالحق بہت اہم لفظ ہے، یعنی یہ واقعہ کسی افسانے یا انسانی بنائی ہوئی کہانیوں کے طور پر نہیں بلکہ سچی وحی کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے، یعنی قرآن کے واقعات سے اصل فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو۔ ایک شخص صرف کہانی سن سکتا ہے لیکن مومن اسی واقعے میں اپنے لیے ہدایت اور سبق تلاش کرتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں آیات کے مرکزی پیغام کی بات کریں تو ان تین آیات کو اکٹھا دیکھیں تو ترتیب بہت خوبصورت ہے۔ قرآن کے حروف الف لام میم، آیت نمبر 2 یہ واضح کتاب ہے، آیت نمبر 3 اب اس واضح کتاب میں موسیٰ اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان اس سے سبق حاصل کریں۔ اور اگلی آیت یعنی آیت نمبر 4 سے فرعون کے ظلم کی تفصیل شروع ہوتی ہے، وہی ظلم جس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہی فرعون جس کے دور میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اِنَّا بے شک فرعون نے، علا اس نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وجعل اور کر دیا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف ضعیف جانتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبحو ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور زندہ رہنے دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو بے شک وہ، کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ اگر ہم اس آیت کی تشریح کی بات کریں تو کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اقتدار ملنے کے بعد خود کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا، اس نے لوگوں کو متحد رہنے کی بجائے مختلف طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کے خلاف متحد نہ ہو سکیں۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کو کمزور کیا تھا، ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرعون کی اصل بیماری بتاتے ہیں، انہو کان من المفسدین، یعنی وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم صرف کسی ایک انسان پر زیادتی کا نام نہیں بلکہ پوری قوم کو کمزور کرنا ہے۔
لوگوں میں تفریق ڈالنا ہے، اپنی طاقت کے ذریعے ظلم قائم رکھنا بھی فساد ہے۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا، ان نمنا، ہم مہربانی کریں، علی الذین، ان لوگوں پر، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے، فی الارض، زمین میں، ونجعلہم، اور ہم بنائیں ان کو، ائمۃً، پیشوا، امام، ونجعلہم، اور ہم بنائیں ان کو، الوارثین، وارث۔ محترم ناظرین، یہاں منظر اچانک بدل جاتا ہے۔ میں تفسیر کر رہی ہوں اب آیت کی۔ ایک طرف فرعون کی طاقت ہے، دوسری طرف بنی اسرائیل بظاہر بے بس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کمزور لوگوں کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا انہی مظلوم لوگوں کو عزت عطا فرمائیں، انہیں پیشوا بنائیں، انہیں زمین میں اقتدار، وراثت عطا کریں۔ یہ آیت مظلوم اہل ایمان کے لیے بہت بڑی امید ہے کہ ظالم کی طاقت آخری حقیقت نہیں، اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں واقعے کا۔ ناظرین، واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور فرعون نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ انہی مظلوم لوگوں کو عزت دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی خطرناک زمانے میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کے لیے بہت بڑا خوف یہ تھا کہ فرعون کے سپاہی بچے کو تلاش کر کے کہیں قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان ارضعیہ، اسے دودھ پلاتی رہو۔ پھر فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي فَلَا تَحْزَنِي، یعنی جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی اسے دودھ پلاتی رہو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا یعنی جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، نہ خوف کرنا، نہ غم کرنا، اور سب سے بڑی تسلی یہ دی بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں۔ انا رادوہ الیک، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ اور مزید فرمایا وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کریں، ماں کے ہاتھ میں شیر خوار بچہ ہے، باہر فرعون کا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دے رہے ہیں کہ بچے کو دریا میں ڈال دو اور دریا کے حوالے کرو۔ یہ ایمان اور توکل کا بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ فرعون کا رول تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کو ایک نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، تمہاری اقتدار کو ٹھیس پہنچائے گا، تمہاری سرداری کو ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل پر یہ ظلم شروع کر دیے۔ یہ نجومی کا بتانا تھا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں ہوگا۔ چنانچہ اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بامقدس ہوئی۔ محترم نبی دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایسا راستہ دکھایا۔ بظاہر بچہ خطرے میں جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ خود اس بچے کی حفاظت کر رہے تھے۔ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے ان اقذی فیہ التابوت فاقذ فیہ فی الیم،
یعنی اسے صندوق میں رکھو اور پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے نگرانی کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا اس کے پیچھے جاؤ، دیکھتی رہو کیا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَتِ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، موسیٰ کی بہن دور سے بچے کو دیکھ رہی تھی لیکن اس طرح کسی کو معلوم نہ ہو۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچے، دریا میں بہتا ہوا صندوق فرعون کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ قرآن فرماتا ہے فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ آخرکار ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بننے والا تھا، یعنی فرعون جس خطرے سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا کر بچنا چاہتا تھا، اسی خطرے کو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھر میں پہنچا دیا، اس کے اپنے گھر میں پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا۔ اس نے کہا قرۃ عین لی وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام فرعون کے اپنے محل میں کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بچے کی جدائی میں بے قرار تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، قریب تھا کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنے بیٹے کا راز ظاہر کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ اسے واپس نہ لوٹائیں گے، یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ اسے واپس لوٹائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوسری عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ فرعون کے گھر والوں نے بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں تلاش کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر دوسری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ ان کی بہن نے دور سے یہ صورتحال دیکھی اور کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے اچھی پرورش کرے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دوبارہ اپنے بچے کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ایک قبطی کا واقعہ آتا ہے، ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، دوسرا فرعون کی قوم میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ یہ قتل موسیٰ علیہ السلام کا ارادی منصوبہ نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اے اللہ، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے۔ اللہ نے انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ فرعون کے لوگ انہیں قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون کے آدمی اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا بے شک سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، پس نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، دعا کی اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں ایک کنویں پر لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ چنانچہ وہاں انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو لوگوں سے الگ روک کے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم دونوں کیوں رکی ہوئی ہو؟ انہوں نے بتایا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی اے میرے رب جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام کی شادی اور مدین میں قیام، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری مدد کی ہے اس کا بدلہ دے سکیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر تم میرے پاس 8 سال خدمت کرو، اگر سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ قبول کیا۔ تو یہ واقعہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 تا 28 میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا عظیم واقعہ، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے واپس جا رہے تھے تو انہیں ایک طرف آگ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ندا دی۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسدے کی طرح حرکت کرنے والا عظیم معجزہ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ اللہ کے حکم سے روشن نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے ساتھ مانگا ہارون علیہ السلام کا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون سے بھی نرم بات کرنا۔ یہاں قرآن کا ایک بہت بڑا اخلاقی اصول سامنے آتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یعنی بس اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا ہم دونوں جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ فرعون نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ واضح اژدہا بن گیا، پھر ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا، پھر جادوگروں کا مقابلہ کروایا۔ فرعون نے ملک بھر کے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ ایک بڑے دن سب لوگ جمع ہوئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، عصا ان کے بنائے ہوئے جھوٹے جادو کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور بولے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں سخت دھمکیاں دی مگر وہ ایمان سے نہ ہٹے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم مزید بڑھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر ان کے پیچھے لگا دیا۔ اب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کو مزید بڑھا دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر ان کے پیچھے لگایا۔ اب ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایمان سے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ آگے سمندر کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ۔ جب لشکر وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے
मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, अल्लाह ताला ने समंदर को चीर दिया। जब कौम कह रही थी कि अब तो हम मारे गए, हम पकड़े गए, हमें फिरौन के लश्कर ने दबोच लिया है, अब हम नहीं बच सकते, चुनाचे उस वक़्त अल्लाह ताला ने समंदर को चीर दिया। कुरान फरमाता है फनफलक फकान कुल्ली फिरकिन कत्तूदिल अज़ीम, बस समंदर फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया। समंदर फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया। बनी इसराइल समंदर के दरमियान में बने हुए रास्ते से गुजर गए। फिरौन भी समंदर में दाखिल हो गया। फिरौन अपने लश्कर के साथ बनी इसराइल का ताक़ुब करते हुए इस रास्ते में दाखिल हो गया। वो समझ रहा था कि वो मूसा और बनी इसराइल को पकड़ लेगा, मगर जब बनी इसराइल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने समंदर को दोबारा अपनी हालत पर लौटने का हुक्म दिया। फिरौन और उसका पूरा लश्कर पानी में डूबने लगा। फिरौन को मौत के वक़्त हकीकत का यकीन हो गया, तो उसने कहा मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन अब ईमान लाने का वक़्त गुजर चुका था। अल्लाह ताला ने फरमाया अब हालांकि इससे पहले तुम नाफरमानी करता रहा और फसाद करने वालों में से था। फिरौन गर्क हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को बाकी रखने का जिक्र फरमाया। बस आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। यूं वो शख्स जो खुद को सबसे बड़ा खुदा समझता था, अल्लाह के सामने बेबस होकर रह गया। अगर पूरे वाक़े को एक सिलसिले में देखें तो तरतीब यही बनती है: फिरौन का जुल्म, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, वालदा को अल्लाह की तरफ से तसल्ली संदूक में डाल दिया जाना, अपनी वालदा के पास वापसी। नाजरीन, हमें जो आखिरी सबक, इस मरकजी जो जबरदस्त सबक हमें इस वीडियो से मिलता है कि अल्लाह ताला जब किसी की हिफाजत का फैसला फरमा दे तो फिरौन का महल भी उसके लिए कैद खाना नहीं बनता, बल्कि हिफाजत की जगह बन जाता है। जब अल्लाह जालिम को पकड़ता है तो उसकी ताकत और लश्कर और इक्तदार उसे नहीं बचा सकते। तो यही वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में बार बार आता है। तो नाजरीन, अगर आप हामान इरमनी के बारे में जानना चाहते हैं, कारून के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। उसके अंदर हम हामान के बारे में बात करेंगे, कारून के बारे में बात करेंगे। वो भी इसी दौर के थे और मिस्र में ही पाए जाते थे। तो हम उनके मुतालिक जानेंगे कि उन्होंने क्या किया था अपने दौर में, और कुरान उनके बारे में क्या फरमाता है। हम उन आयात की तरफ भी जाएंगे, हम तर्जमा, तफसीर और तशरीह भी जानेंगे उन आयात की। तो नाजरीन, लास्ट में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका लिंक सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा ये तरीक़ाकार कुरान मजीद की आयात और समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है। ये मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आप मुझसे क्या नेक्स्ट वीडियो में सीखना चाहते हैं, आप कोई वाक़या आप जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं उसी पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। तो अगर आप मेरे पास ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो तजवीदुल कुरान, तफसीर कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, शहादतुल आलमिया की तमाम तर किताबें आप मेरे पास पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास पढ़ सकती हैं सिर्फ बच्चियां और ख़वातीन और 15 साल से 16 साल से कम उम्र के लड़के। तो मैं ज़ूम ऐप और व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो कुरान को भी सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। खुदा राज़ी हो आपसे। अल्लाह हाफिज़।